बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अब कुछ देर पहले आप देख रहे थे इमरान खान साहब का तारीखी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्तान के अंदर, और मुल्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं, जो बाई इलेक्शन हो रहा है NA 149 का, उस हवाले से भी ये जलसा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। इमरान खान साहब ने कहा यह जा रहा है कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा था जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी लोगों की, और वहां पर एज यूजुअल जो कि इमरान खान साहब का नारा है, जो कि कुछ दिनों से उन्होंने शुरू किया है, जो कैंपेन शुरू की है गो नवाज गो की, आज वहां गो नवाज गो के नारे भी लगे। इमरान खान साहब ने कुछ बातें, बल्कि बहुत सी बातें रिपीट की। उन्होंने वही बातें की जो वो पिछले 60 दिन से खास तौर पर करते आए हैं। कुछ बातें जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो आज की मुनासबत से करेंगे, कुछ बातें उन्होंने की, लेकिन कुछ बातों को वो मिस कर गए। अब देखना यह है कि इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन ये जो पूरा मोमेंटम है इमरान खान साहब का, जिसको वो यहां तक ले आए हैं, और अब अगले हफ्ते गालिबन वो सरगोदा में जलसा करेंगे, और उसके बाद वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उनका ये ख्याल है कि जब वो नवंबर में जलसा करेंगे लाड़काना के अंदर, तो वो भी देखने के लायक होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक, उनके बकौल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब सिंध को अपनी जागीर समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंप्रेशन वहां पर क्रिएट करने में किस हद तक कामयाब होगी, ओनली टाइम कैन टेल। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज मिला है। फॉर्मली वो ये प्राइज रिसीव करेंगी दिसंबर में, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने उनको साइट किया है अलॉन्ग विद अनदर पर्सन जिनका नाम कैलाश सत्यार्थी है, भारत से उनका ताल्लुक है। और मलाला यूसुफजई के लिए ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, और पाकिस्तान की बेटी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस हवाले से भी सबसे पहले हम बात करेंगे, और आगे चल के ऑब्वियसली जिस तरह से टेंशन बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के माबैन, खास तौर पे उन वायलेशंस के हवाले से जो कि भारत ने की है और अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान की हुकूमत का बड़े वाज़ा आज का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सो एज आई ऑलवेज से वी हैव लॉट ऑन द एजेंडा। नईम साहब, एक्साइटेड हैं आप, कितने खुश हैं आप? मलाला यूसुफजई को साइट किया गया है फॉर नोबेल पीस प्राइज, दिसंबर में वो अपना प्राइज वसूल करेंगी, कितनी खुशी की बात है आपके लिए? यार, ये मेरे लिए तो नहीं, सारे मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सारी दुनिया के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक 17 साल की बच्ची, यंगेस्ट एवर जिसे नोबेल प्राइज दिया गया है, और वो भी उनकी सिर्फ ये बहादुरी के लिए नहीं, मगर उनकी जो कमिटमेंट है टू द कॉज ऑफ एजुकेशन और बच्चों की भलाई के लिए, बच्चियों की भलाई के लिए, उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई है। मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट मोमेंट इन आवर हिस्ट्री। ये एक ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रेट मोमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री का ग्रेट मोमेंट नहीं है कि दुनिया ने इसको माना है, इस बात को कि एक बच्ची ने सारी दुनिया को याद दिलाया है कि बहादुरी के साथ बच्चों की तालीम के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। बच्चे हमारे जो हैं वो हमारे असासा हैं। बच्चों को प्यार हम करते हैं मगर उनका ख्याल नहीं करते। बच्चों के ऊपर बहुत तशद्दुद होता है, बॉन्डेड लेबर है, और भी बहुत सी चीज़ें, और तालीम नहीं दी जाती। इसलिए मैं समझता हूँ इसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई है, दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन हिस्ट्री, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बट हिस्ट्री में। इसीलिए नोबेल पीस कमेटी ने जिक्र भी किया है अपनी साइटेशन के अंदर कि उन्होंने एक इंडियन हिंदू को और एक पाकिस्तानी मुसलमान को इकट्ठा एक ही सफ़े पे खड़ा करके और एक ही इशू के ऊपर इकट्ठा कर दिया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये दो गरीब मुल्क हैं, ये लड़ते भी हैं और यहाँ जहालत भी है, मगर फिर भी यहाँ ऐसे लोग हैं जो तालीम के लिए जिहाद करते हैं। एक 60 साल का शख्स है और एक 17 साल की बच्ची है। तो ये इसमें बहुत, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को, और दुनिया ने तो इसको तस्लीम कर लिया है, इसीलिए क्योंकि कैलाश साहब को भी 5-6 पहले अवार्ड्स मिल चुके हैं अपने काम के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों को बचाने के लिए जो उनकी तहरीक है। मलाला को भी मेरा ख्याल है 8-10 अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स इससे कबल मिल चुके हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे लोग हैं, मैं समझता हूँ वो शायद जाहिल हैं, या शायद वो गुस्सा उनको है जो जिसको वो काबू नहीं कर पा रहे। गुस्सा पता नहीं किस पे है, जो कि अभी
تسلیم نہیں کرتے یہ ملالہ یوسفزئی کیا چیز ہے, کتنی بڑی ہیروئن ہے ہماری, انہوں نے کس کی طرف توجہ دلائی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اکثریت میں نہیں ہیں, اکثریت میں لوگ یہی ہیں پاکستان میں جو ملالہ کو سلوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ ہماری بچی ہے, اس نے ہمیں سب کو جگایا ہے, دنیا کو جگایا ہے, بتایا ہے کہ تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور منیر میں آپ کو ایک بات کہوں, مسلمان پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے تعلیم بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے, بہت سا ایمفسس ہے. وہ اور بات ہے کہ ہماری ریاست تعلیم کے لیے سہولتیں مہیا نہیں کرتی بچوں کی, اور بچے ابھی بھی زیادہ تر جو بچے ہیں ہمارے دیہاتوں کے وہ چوتھی یا پانچویں یا آٹھویں جماعت سے پہلے ہی وہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ گھر سے بڑا پریشر ہوتا ہے نوکری کرنے کا وغیرہ وغیرہ. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑکوں کی تعلیم کی طرف تو توجہ دیتے ہیں, مگر آپ دیکھیں گے بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, مگر اس لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو کہ کنسپریسی تھیوری یا کنسپریسی مائنڈڈ لوگ ہیں, جو کہ پتہ نہیں کس بات پہ انہیں غصہ ہے, اپنے اوپر کوئی احساس کمتری ہے یا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے یا تسلیم کرنا نہیں چاہتے. مگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکثریت, دنیا کی اکثریت آج نوبل پیس کمیٹی کو سلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے دو ایسے شخص چنے جو سارے دنیا کے ہیروز ہیں. اچھا ایک بات میں یہاں پر آپ نے کہا لوگ کانسپریسی تھیریز یعنی سازشی مفروضے ان کو ہوا دینے لگ پڑتے ہیں. ایک بات بڑی سٹرائکنگ ہے نجم صاحب کہ جو لوگ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, اب جیسے ملالہ یوسفزئی اس قوم کی بیٹی ہے, پاکستان کی بیٹی ہے, ہم سب کے لیے بڑی فخر کی بات ہے, تعلیم کو اس پر فخر ہے, ایسے لوگ جب سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو ایجنٹ کا لیبل کیوں دے دیا جاتا ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر لوگ جن کو گلوبلی جو ایکلیمڈ ہیں, جن کو شہرت ملی ہے, جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, ان کو مغرب کا ایجنٹ, یہودی ایجنٹ, یہ اس طرح کے نام کیوں دے دیے جاتے ہیں؟ یہ کیا سوچ ہے ہماری؟ ہماری یہ سوچ یہ ہے, اس کے اندر بہت بڑی سیاست ہے. ہماری ریاست, ہماری حکومتیں ایسے لوگوں کو خود نہیں تسلیم کرتی, اور کیونکہ خود تسلیم نہیں کرتی تو پھر یہ دنیا پہ رہتا ہے کہ وہ دنیا انہیں تسلیم کرے. اگر ہمارے اندر اتنی محب الوطنی ہو اور اتنی احساس ہو کہ کیا چیز ویلیوبل ہے اور کیا ویلیوبل نہیں ہے, اور کس ایشو کو ہم نے اہمیت دینی ہے اور نہیں دینی, تو یہ جو ساری آپ کو انڈیپینڈنس ڈے یا اگست میں جو لسٹیں چھپتی ہیں محب الوطن لوگوں کی, آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے نمبر 2 لوگ ہوتے ہیں, سفارشی لوگ بھی اس میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے. اور وہ لوگ جو کہ اتنی محنت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ قوم اور ملک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, مگر کیونکہ آپ اور ہم جیسے میڈیا میں ان کو تسلیم نہیں کرتے, ان کی طرف توجہ نہیں دلاتے, کیونکہ وہ ایکسائٹنگ نہیں ہے نا. جو لوگ وہاں مٹی میں کام کرتے ہیں یا پاؤں ننگے پھرتے ہیں اور کام کرتے ہیں عوام کے لیے, کیونکہ وہ پہچانے نہیں جاتے, وہ میڈیا سیوی نہیں ہے, ان کو میڈیا بلڈ اپ نہیں کرتا, تو اس لیے پھر ہم بھی ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے کہ ہم ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پروپیگنڈا کے تحت بلڈ اپ کرتے ہیں, یا جس کو ہم بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں آئیڈیالوجی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. تو اس لیے مگر دنیا تو ایسے نہیں ہے, دنیا تو قابلیت کو تسلیم کرتی ہے, اسی لیے دنیا ہم سے آگے ہے اور ہم پیچھے ہیں, اور ہم دن بدن پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, گرتے جا رہے ہیں. اب ہندوستان میں یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے, کیلاش صاحب نے ہندوستان کے بچوں کی جو حالات ہے اس کے اوپر غور کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ ہندوستان کے اندر کتنی غربت ہے اور کتنے بچوں کے اوپر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, استحصال ہوتا ہے ان کا. انہوں نے کوئی 75,000 سے زیادہ بچوں کو بچایا ہے بانڈڈ لیبر سے, اور اس قسم کی جو تشدد ہوتا ہے, اور ان کو تعلیم دلوائی ہے. مگر وہاں تو سب فخر کرتے ہیں کہ جی ایک ہندوستانی کو یہ
ایوارڈ ملا ہے, تسلیم کیا ہے دنیا نے کہ ہندوستان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں, اور وہ جو انسٹیٹیوشنل غلطیاں ہیں, یہ غربت ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بس یہ پرابلم ہے, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ ہم, یا ہمیں کوئی احساس کمتری ہے کہ ہم کالے ہیں اور دنیا گوری ہے, یا دنیا ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کوئی ہمیں تکلیف ہے. حالانکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں, ہر بندہ وہاں جا کے نوکری بھی کرنا چاہتا ہے, کام بھی کرنا چاہتا ہے, مگر پھر بھی اندر دل میں اتنا غصہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو کہ دنیا کے جو یونیورسل ویلیوز ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اس کو تسلیم نہیں کرتے. دنیا تسلیم کرتی ہے اس کو, اس لیے ان کو کنسپیریسی تھیوری بنایا جاتا ہے. کمال کی بات ہے کہ ایک بچی جس نے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھی تعلیم کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے, اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھی, اور اس حادثے سے پہلے ملالہ کی انٹرویو جیو نے کی تھی. جیو نے اس کو ٹی وی پہ لایا تھا اور دکھایا تھا کہ ایک بچی ہے 14 سال کی یا 15 سال کی, اس وقت 14 سال کی تھی, اور میں نے بھی وہ انٹرویو دیکھی تھی. مگر اس سے پہلے کس کو کیا پتا تھا کہ ایک بچی ایک چھوٹی سی جگہ پہ اتنی دیانتداری اور محب الوطنی کے ساتھ ایک ایشو, ایک فریم ورک کے اندر کام کر رہی ہے. اور تو وہ تو یہ طالبان کی وجہ سے یہ پھر اتنی اس کی قوت بنی اور اہمیت بنی, اور کیونکہ اس نے ریزسٹ کیا, اس کو دھمکیاں آ رہی تھی اس سے پہلے. وہ بھی بہت سے لوگ, ایک دھمکی آتی ہے تو وہ ٹویٹر پہ جا کے شروع ہو جاتے ہیں کہنا کہ جی ہمیں دھمکی آئی ہے, کوئی اسائلم ڈھونڈتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے. اور یہ بچی اور اس کے فیملی نے ڈٹ کے جواب دیا کہ نہیں, ہم تعلیم میں حصہ لیں گے, لوگوں کو کہیں گے تعلیم کریں, اور ہم بھی اپنی بچی کو تعلیم دیں گے. اور بچی کہہ رہی ہے میں نے خود تعلیم کرنی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود تسلیم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, مگر ہم نہیں کرتے. اور جب دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے تو ہم ایک دم ایک کنسپیریسی تھیوری بنا دیتے ہیں جیسے کہ دنیا ہمارے خلاف ہے, اور ہم تو بہت ہی نیک اور اچھے لوگ ہیں اور دنیا بہت خراب ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ, اور کیسے ایک دوسرے کو ہم تباہ کرتے ہیں, اور کیسے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم گرتے جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی نا تعلیم ہونے کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی رول ہوگا. یہ تعلیم ہو, دنیا آؤٹ لک جو ہے وہ ورلڈلی ہو, تو آپ اچھے مسلمان بھی ہیں اور آپ ایک اچھے دنیا کے سٹیزن بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ اسلام کی ویلیوز اور جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں, وہی تو اسلام کی ویلیوز ہی تو یونیورسل ہیومن رائٹس والوں نے بنائی ہیں اور اس کو آگے لے گئے ہیں, اور ہم جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ افسوس, آپ نے کہا افسوس کی بات ہے. افسوس اس لیے بھی ہے مریم صاحب کہ پاکستان کی ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں بھی ہیں. کم از کم میری تو جو آج سارا دن میں دیکھتا رہا ہوں, چند ایک جماعتوں کے علاوہ اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سراہا ہے, مبارکباد دی ہے, شاید ANP کی طرف سے آئی ہے, متحدہ کی طرف سے آئی ہوگی, پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, لیکن ابھی بھی جماعتوں میں آج میں دیکھ رہا تھا, اور میں چاہوں گا کہ میرے ویورز مجھے کریکٹ کر دیں گے, میں نے کم از کم نہیں سنا کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن, اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں پتا ہوگا کہ آج آلدو وہ ٹریول کر رہے تھے, ان کو پتا ہوگا کہ ملالہ یوسفزئی کو یہ ایوارڈ کے لیے وہ سائٹ ہو چکی ہیں. بہت اچھا ہوتا اگر وہ اس کی مبارکباد دیتے, لیکن مجھے کسی نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے دوپہر کو مبارکباد دے دیا, اس جلسے کے اندر بھی دیتے تو بہت اچھی بات تھی. ایک بات یہ کہ پوری دنیا کی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, بھارتی وزیر اعظم بھی ملالہ کو مبارکباد دے رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, ٹویٹر پہ پیغام آ چکا ہے. اس کو سب سے زیادہ اس کی ریلیونس ذرا اس لیے بنتی ہے نعیم صاحب کہ ایک طرف مبارکباد تو چلے آ رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں خاص طور پر پچھلے دنوں میں وہ بڑے خراب ہو گئے ہیں. ایک رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے ذرا دیکھ لیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ کچھ سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ایز یوزول. یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہیں سے ذرا گفتگو آغاز کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے یہ ایک بڑا ٹینشن کا ماحول ہے, اس حوالے سے بات ضرور ہو. یہ رپورٹ دیکھیے. گزشتہ ایک ہفتے سے زائد LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی اشتعال انگیزی کے باعث 13 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. اگرچہ ورکنگ باؤنڈری اور خاص طور پر LOC پر تناؤ کافی عرصے سے جاری ہے, مگر اس تناؤ میں مزید شدت اس سال جولائی میں دیکھنے کو آئی کہ جب ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. جولائی میں 2, اگست میں 2 اور اکتوبر کے ماہ میں اب تک بھارت
6 मरतबा से जायद LOC और वर्किंग बाउंड्री पर इश्ताल से भरपूर कार्रवाइयां कर चुका है। इस साल अब तक भारत पाकिस्तान पर 20,000 से जायद शेल्स दाग चुका है। इस सूरत हाल पर सवाल यही पैदा होता है कि अपने इक़्तिदार के आगाज में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ तोहफे तोहफ़े के तबादले करने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब कर रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारहियत को भारतीय आर्मी चीफ जनरल दुर्बीर सिंह की इस धमकी के तनाजुर में भी समझा जा सकता है जो उन्होंने इस साल जुलाई में आर्मी चीफ बनते ही पाकिस्तान को दी थी। जबकि इस सवाल को भी अहमियत दी जा रही है कि क्या मोदी मकबूजा कश्मीर में आने वाले रियासती इंतखाबात में BJP की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब कर रहे हैं, या फिर मोदी अपने इंतहा पसंद सियासी साथियों को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करके उनकी सियासी हिमायत हासिल कर रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या इस सूरत हाल का अफगानिस्तान से भी कोई ताल्लुक है, और सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी सरकार, जिसे अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए, पहले हुर्रियत रहनुमाओं से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात को जवाब बनाकर सेक्रेटरी खारजा लेवल के मुज़ाकरात मुअत्तल कर चुके हैं और अब LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जारहियत का इर्तिकाब कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये मुमकिन होगा कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़्म को बरकरार रख सके? रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक फैक्ट की तस्दीक कर दूं। इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया है मलाला यूसुफजई को इस अवार्ड के लिए जब साइट हुई है उनको मुबारकबाद दी है, जमात इस्लामी की तरफ से भी दिया है। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, जब हम वापस आएंगे तो इस हवाले से बात होगी और इमरान खान साहब का जलसा भी डिस्कस होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज 2-3 बातें नई की हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने नए सूबों की हिमायत कर दी है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इमरान खान साहब की तरफ से। इस हवाले से भी बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। अब बात हो जाए कि भारत ने जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, और शहादतें 12 से ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी भी ये सिलसिला वक्फे से जारी रहता है। भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन जो पाक भारत ताल्लुकात हैं इस हवाले से आपस की बात में ही डिस्कशन को ज़रा हम देख लेते हैं। कुछ दिन पहले, इनफैक्ट कुछ महीनों पहले जब ये बात हुई थी, अभी सब कुछ जिसे कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था, तो उस वक्त यहाँ पर डिस्कस करते हुए नजम सेठी साहब ने इस हवाले से कुछ बात की थी। मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए और देखते हैं कि नजम साहब किस हद तक दुरुस्त साबित हुए हैं इस दफ़ा। ये क्लिप देखिए। LOC के ऊपर इंडियन आर्मी ऑलरेडी अपने मसल्स फ्लेक्स कर रही है। आपने सुना नहीं, पढ़ा होगा कि छोटी छोटी झड़पें फिर शुरू हो गई। इंडियन आर्मी इज अ राइट विंग, वेरी, आप जानते हैं वो कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, उसमें कोई सेकुलर आर्मी नजर नहीं आती। वो इट्स बेसिकली हिंदू आर्मी। तो वो अगर LOC के ऊपर अब कुछ गड़बड़ हुई तो इंडियन सोल्जर्स और इंडियन जनरल्स और इंडियन ऑफिसर्स आर नाउ नो कि पीछे हमारे एक ऐसा शख्स है जो कि हमें खुली छुट्टी देगा, और सो दे विल बी हार्ड लाइन ऑन द LOC, दे विल बी हार्ड लाइन ऑन कश्मीर। यहाँ पर भी बिफिटिंग आंसर्स दिए जाएंगे फौज की तरफ से, जाहिर है। तो फिर आप समझ लें कि तल्लुकात बहुत खराब हो सकते हैं। हालात खराब होंगे और हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये 17 मई 2014 का क्लिप है, आपस की बात कही और पाक भारत ताल्लुकात डिस्कस हो रहे थे। उस वक्त सब कुछ बड़ा खुशगवार नजर आ रहा था। नरीम साहब यहीं से शुरू कर लेते हैं। मई 2014 सब कुछ बड़ा बेहतर नजर आ रहा था और लग रहा था जी जो इनिशिएटिव यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। अक्टूबर 2014 सब कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और सिचुएशन बड़ी ही जिसे कहते हैं ना मर्की हो गई है। इस एग्रेशन की, ये जो जारहानापन अपनाया है भारत ने, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? अब मुनीब, वजह डिस्कस करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि हमारे 12 लोग शहीद हो गए। अगर आप पाकिस्तान टेलीविज़न देखें तो मेरा ख्याल है किसी चैनल ने भी ये नहीं बताया कि इंडियन कैजुअल्टीज़ कितनी हुई हैं।
اگر آپ انڈیا چلے جائیں اور وہاں انڈین چینلز کو دیکھیں تو وہ صرف اپنی کیجولٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں بات کرتے کہ پاکستان کی کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ فینومینن ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے اس قسم کی سچویشن کے اندر، اور جو سچ ڈھونڈنا ہوتا ہے نا کہ سچ کیا ہے، کس نے شروع کیا، کس نے نہیں کیا، کون کس کی غلطی ہے، کس کی غلطی نہیں ہے، اس کی طرف ڈسکشن نہیں جاتی، ایک پیٹریوٹک قسم کا بلائنڈ پوزیشن اڈاپٹ کر لی جاتی ہے، جس میں دوسری پارٹی جو ہے وہ دشمن پارٹی ہے، اور وہ دشمن جو ہے وہ دشمن ہی ہے۔ اور یہ دشمن کی بات آئی، میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہندوستان کے پرائم منسٹر اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ان دونوں کی طرف سے یہ لفظ دشمن استعمال کیا گیا پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کی طرف سے دشمن ملک نہیں استعمال ہوا، نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا دشمن ملک، یا پاکستان کے آرمی چیف نے یہ نہیں کہا، پاکستان کے کسی منسٹر نے یہ نہیں کہا، مگر ہندوستان کی حکومت کی طرف سے اب پاکستان کو دشمن ملک جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو مئی میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی وہ بالکل صحیح لائنز کے اوپر تھی، اور نریندر مودی صاحب اور بی جے پی، یہ جو بی جے پی ہے یہ وہ بی جے پی نہیں ہے جو واجپئی صاحب کی بی جے پی تھی، یا ایون وہ بھی بی جے پی نہیں ہے جو اڈوانی صاحب کی بی جے پی تھی، یہ دوسری بی جے پی ہے۔ اس کے اندر آر ایس ایس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور مودی صاحب جو ہیں اب وہ پیس میکر نہیں بنیں گے، وہ وار منگر ہی رہیں گے۔ اب دیکھیے، جب یہ الیکشن ہو گئی تھی تو اس وقت دو رائے تھی اور بالکل برعکس تھی ایک دوسرے کے۔ ایک رائے یہ تھی کہ جیسے واجپئی صاحب اور اڈوانی صاحب نے پہلے جنرل مشرف کے ساتھ، پہلے نواز شریف کے ساتھ اور پھر جنرل مشرف کے ساتھ امن کی آشا کو آگے بڑھایا، کیونکہ دونوں رائٹ ونگرز تھے، مشرف صاحب بھی رائٹ ونگ پیٹریوٹک، نواز شریف بھی رائٹ ونگ پیٹریوٹک، اسٹیبلشمنٹ دونوں، اور ادھر بھی بی جے پی اور آرمی اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہی لوگوں کا خیال تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جب پارٹیز دونوں طرف ہوتی ہیں، دونوں طرف ہارڈ لائن ہوتی ہیں، تو جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ بالکل امن نہیں ہونے دیتی دوسری پارٹیز کو، کانگریس اور پیپلز پارٹی کو امن کی طرف نہیں لے جاتی، اس کو روکتی ہیں، مگر جب خود پاور میں آتی ہیں تو یہ پھر امن کی بات کرتے ہیں، بیکاز انہیں احساس ہے کہ امن کے ساتھ بہت سے فائدے ہیں دونوں ملکوں کو، اور جو بھی لیڈر جو ہے یہ امن بنائے گا یا امن کے اوپر دستخط ہوں گے، وہ ہسٹری میں will be considered to be a great leader on either side۔ تو یہ احساس ہے لوگوں کو دونوں طرف۔ تو اس لیے کچھ لوگ تھے پاکستان کے اندر جو یہ کہتے تھے، اور ہندوستان میں بھی بڑے لوگ تھے، اینالسٹ تھے، تھنکرز تھے، پنڈتس تھے، سیاسی پنڈت، جو کہتے تھے کہ نہیں، مودی صاحب جو ہیں یہ تو واجپئی صاحب سے بھی آگے جائیں گے، کیونکہ کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ پیٹریوٹک ہے یا نہیں ہے، کہ یہ ہندوستان کے مفاد میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ان کو، جیسے نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہندوستان کے ساتھ تو کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، کیونکہ یہ رائٹ ونگ اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب امن کی آشا ضرور آگے چلے گی، جیسے جنرل مشرف نے اور واجپئی صاحب نے آگے کی اسٹیبلشمنٹ لوگوں نے، اور ادھر سے اور ادھر سے ہارڈ لائن ہندو پارٹی، اسی طریقے کے ساتھ اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، فوج تو وہی ہے جو پہلے بھی امن چاہتی تھی، تو پھر یہ اب ہوگا آگے۔ مگر دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں، نریندر مودی کا جو پلانک ہے وہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے وہ آر ایس ایس کے اوپر، اور وہ نہیں ان کو ہٹا سکے گا، ان کی پارٹی کے اندر، ان کی کابینہ میں، ان کے پالیسی میکرز میں آر ایس ایس سپورٹرز بھی نہیں، ایکٹیوسٹس ہیں، اور نریندر مودی جو ہے وہ ہارڈ لائن لے گا اور نیشنلزم اور ہندو نیشنلزم کو ابھرائے گا۔ تو آپ اس لیے میں نے اس وقت جو ذکر کیا تھا پچھلے مئی میں، میرا یہی خیال تھا کہ یہ امن کی آشا آگے نہیں چلے گی، یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں یہ ہارڈ لائن لیں گے اور اس کے ساتھ کام خراب ہوگا۔ اسی لیے ہدایت کی تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ، مگر طریقے کے ساتھ آگے بڑھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ بہت آگے بڑھ جائیں اور آگے سے آپ کو رسپانس نہ ملے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے میاں صاحب کو کہ ذرا ہولی ہولی چلو، میاں صاحب بہت جلدی میں تھے اپنا
ہاتھ دکھانے میں اور اپنی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ دکھانے میں تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. مگر جو اس وقت بھی جب یہ ملے تھے نریندر مودی صاحب کو تو اس وقت بھی میاں صاحب نے تو ایک کنسیشن بہت بڑی دے دی تھی انڈین فارن آفس کو کہ ٹھیک ہے میں حریت کی لیڈرز کو نہیں ملتا اس دفعہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہ بنے, ہم آگے چلتے ہیں. مگر پھر بھی اور انہوں نے بڑے دبے لفظوں میں کشمیر کا ذکر کیا اور کہا کہ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کریں گے, مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات چیت شروع ہونی چاہیے. بات چیت نہیں ہوگی, تجارت نہیں ہوگی تو اعتماد کیسے بڑھے گا. تو بڑی اچھی انہوں نے سافٹ لائن جسے کہتے ہیں اور لائن آف پیس انہوں نے اختیار کی. مگر دوسری طرف سے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی مجھے اور بہت سے لوگوں کو کہ اس طرف سے جو ریسپانس ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے جو توقع تھی. ابھی یہاں مودی صاحب اور میاں صاحب کی بات چیت ہی ابھی جاری تھی اور سائیڈ لائنز کے اوپر انڈین فارن آفس کی طرف سے اور ان کے فارن منسٹر کی طرف سے ایک ہارڈ لائن سٹیٹمنٹ آ گیا کشمیر کے اوپر وداؤٹ اینی پرووکیشن, جو کہ انہوں نے اپنی میڈیا اور اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو خوش کرنے کے لیے دیا, جس کی وجہ سے بہت بدمزگی ہو سکتی تھی. مگر ہماری طرف سے ہماری ڈیلیگیشن نے بدمزگی نہیں ہونے دی, مگر وہاں سے تو بالکل ہارڈ لائن آ گئی تھی. تو مجھے تو ایسے ہی لگا تھا کہ یہ تو بالکل باز نہیں آئیں گے, یہ تو لگیں گے اپنا کام کریں گے جو انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کشمیر گئے تھے مودی صاحب اور وہ بائی الیکشنز کے ادھر ادھر جا رہے تھے وہ اس بیلٹ کے اندر, تو ان کے بڑے ہارڈ لائن سٹیٹمنٹس تھے. اور اس کے بعد پھر ان کی پارٹی کے لوگوں نے, انہوں نے تو شاید اپنی زبان سے تو یہ بات نہیں کہی, مگر ان کے ہارڈ لائن لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر بھی اور آر ایس ایس کے اندر بھی اور بی جے پی کے اندر ان کے ساتھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے, کہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس ختم کریں گے, جو پنڈتس ہیں جو کہ وہاں سے گئے تھے ان کو واپس لے کے آئیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے بھی یہی نظر آتا تھا کہ یہ بی جے پی کا فٹ پرنٹ بڑھانا چاہتے ہیں اور ہارڈ لائن کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں, کریک ڈاؤن کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہ پیغام جو ہے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں کشمیر کی حریت کے علاوہ ان کو بھی یہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو نہیں تو ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور پھر یہ ہم نے دیکھا جبکہ یہ فورن سیکٹری لیول سٹاکس جو کینسل کی انہوں نے وداؤٹ اینی وارننگ, انہوں نے جو کینسل کی, کیوں جی کہ آپ کے ہمارے ہائی کمشنر نے حریت کے لیڈرز سے ملاقات کی ہے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا, 10 12 15 دفعہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب بھی پاکستان سے کوئی جاتا ہے حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. انفیکٹ ملاقات اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, یہ لڑائی جھگڑے کی بات کم کریں. تو وہ تو ہمیشہ ہندوستان کی نالج میں ہوتا ہے اور اس دفعہ انہوں نے بالکل اپوزٹ لائن لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہارڈ لائن ہی لینی ہے. اور یہ جو تجارت والی بات تھی جو کہ جس میں ہندوستان کا بہت زیادہ فائدہ تھا, ہمارا بھی فائدہ تھا, میرا خیال ہے کہ وہ اب اتنی آسانی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مودی صاحب نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ نہیں ہمیں نہیں ضرورت اتنی تجارت کی, بہتر یہی ہے کہ میں ہارڈ لائن لوں اس ایریا میں. میں جتنی مجھے فارن انویسٹمنٹ چاہیے وہ چائنا سے آ جائے گی, امریکہ سے آ جائے گی. ابھی وہ دورے شورے کر کے آئے ہیں, جاپان نے کوئی 30-40 ارب ڈالرز کا اگلے 5 سال میں, چائنا نے 20 ارب ڈالرز and so on and so forth. اوکے ٹھیک ہے, میں ذرا یہ اپنے ویورز کو بتا دوں, ملالہ یوسفزئی اس وقت لائیو خطاب بھی کر رہی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر. اسی حوالے سے میں نظم صاحب تھوڑا آگے چلوں گا. یہ بات آپ نے کی کہ جب ریسپانس جو تھا ایون بھارت کے اندر ہی جب وزیر اعظم پاکستان کے موجود تھے سویرنگ ان سیرمنی کے اوپر تو پتہ چل گیا تھا, ون کوڈ ریڈ کہ کیا ہو رہا تھا. تو اگر ایکسپیکٹ کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کہ مودی صاحب with his type of background, جو کہ پورا گجرات کا ایک پورا کیس ہے وہ سارا جو انہوں نے وہاں پر ہوا ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ with this RSS بیک گراؤنڈ, اگر میاں نواز شریف صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مودی صاحب واجپائی صاحب کی طرح یا LK اڈوانی صاحب کی طرح بیہیو کریں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے مس ریڈ کیا ہے پوری سچویشن کو اور مس کیلکولیشن تھی ان کی اور ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر لی ہے مودی صاحب سے؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ مس کیلکولیشن تھی ان کی. ایکچولی نیت بڑی اچھی تھی پرائم منسٹر صاحب کی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی. وہ نیت میں ہی مارے گئے. ان کا خیال تھا کہ کیونکہ ان کی نیت ٹھیک ہے اور وہ اب جینیونلی جو ہے وہ امن چاہتے ہیں اور یہ تجارت بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں, جو کہ انڈیا کی مین ڈیمانڈ تھی نا. یہ تو پہلے دن سے انڈیا کہتا تھا تجارت کریں پھر باقی باتیں کریں گے, اور ہم کہتے تھے نہیں پہلے کشمیر کی بات کریں پھر تجارت ہوتی رہے گی. تو ہم نے اتنی بڑی کنسیشن جب یہ میاں صاحب حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے.
2014 کی نوبیل پیس پرائز ونر ملالہ یوسفزئی کو آپ لائیو دیکھ رہے تھے، وہ خطاب کر رہی تھیں اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کر رہی تھیں۔ نرم صاحب، ملالہ یوسفزئی کی خواہش ہے کہ جب یہ پیس پرائز ملے انہیں تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم موجود ہوں اور بھارت کے وزیر اعظم بھی موجود ہوں، اور ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو کہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، اور کافی ایکسٹریم سچویشن ہے۔ یہ سینٹیمنٹ، اس کی کتنی ویلیو ہے جو ملالہ یوسفزئی کہہ رہی تھیں بار بار شی کیپٹ آن انڈورسنگ ون پوائنٹ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ جی ہاں، یہی تو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ تعلقات بہتر ہوں گے تو خوشحالی ہوگی۔ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں، ہم جو پیسے ہتھیاروں کے اوپر اور بامز کے اوپر لگاتے ہیں، وہ اگر بچوں کی تعلیم کے اوپر ہوں اور صحت کے اوپر ہوں تو آپ سوچئے گا کہ ملک کی کتنی خوشحالی ہوگی، نوکریاں ملیں گی، ملازمتیں ملیں گی، ترقی ہوگی۔ تعلیم کے ساتھ ہی تو دنیا ترقی کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کے تعلیم کے علاوہ تو کوئی ترقی نہیں ہے۔ آپ جہالت میں اگر رہیں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بڑا سمپل سی بات ہے نا۔ اسی لیے تو ہر والدین جو ہیں ہمارے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم ہو جائے۔ تعلیم ہوگی، خوشحالی ہوگی، نوکریاں ملیں گی، ملازمتیں ملیں گی۔ ماؤں کی تعلیمیں ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گی۔ اگر مائیں رہ جائیں گی جاہل تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے وہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ملالہ کا جو پیغام ہے وہ دنیا نے پہچانا ہے اور دنیا نے ان کی حمایت کی ہے، اور ہمیں بھی اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس پہ۔ اور آپ نے جو بات کہی اس کا جواب بڑا سمپل ہے۔ انہوں نے دعوت دی ہے کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے پرائم منسٹرز پہنچیں وہاں جہاں جب یہ نوبل پیس پرائز دیا جائے گا، اور وہاں کھڑے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ بات کریں، امن کی بات بھی کریں اور تعلیم کی بات بھی کریں، اور اپنے سٹیزنز کو کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو کہ خواہ نریندر مودی جائیں یا نہ جائیں، آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ آپ کو جا کے اپنی بچی کی آواز سننی چاہیے جب ان کو انعام ملے گا، اور جب وہ وہاں اسپیچ کریں گی۔ آپ وہاں ہوں گے تو ہمارا فخر ہوگا کہ ہمیں فل ریپرزنٹیشن ہے ملالہ کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی۔ تو نریندر مودی جاتے ہیں یا نہیں جاتے ان کی بات، چلے جائیں گے تو بڑا اچھا ہے، نہیں جائیں گے چلیں۔ ہمیں آپ کو میاں صاحب کو جانا چاہیے وہاں، اور جا کے وہاں پاکستان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم یکجہتا ہیں، ہم ایک ہیں، امن کے لیے بھی ہم ایک ہیں اور تعلیم کے لیے بھی ہم ایک ہیں۔ اچھا، خواہش اور اچھے سینٹیمنٹ کی جگہ اس کی اپنی اہمیت ہے نعیم صاحب، لیکن تھوڑا جسے کہتے ہیں ریئلسٹک بات جو یہاں آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بھی ایسی ہے تھوڑا سا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ٹاپک کو کم از کم ضرور کنکلوڈ کریں کہ جب پاکستان کی طرف سے بھی اب یہاں آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ بے شک ہندوستان کے ساتھ جنگ نہ ان کے لیے آپشن ہے نہ ہمارے لیے آپشن ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی طرح کی کوئی مداخلت کی گئی، کسی طرح کی دراندازی کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یعنی بefitting آنسر دیا جائے گا۔ So with this type of sentiment from Pakistan side، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ امن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے مہینوں کے اندر؟ دیکھیں یار، یہ سیاست ہے، یہ زیادہ بھی اس کی طرف توجہ جو ہے نا اس کو ایمفسائز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں دشمن آپ کو انہوں نے بنا دیا ہے، اور آپ اگر یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اچھا دشمن بنا دیا تو پھر آدھے ہوتے دیکھ لینے ہیں تو انوسی نبٹ لینے ہیں، تو یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آج عمران خان صاحب نے بھی، میں نے سنا ہے، ملتان کے جلسے کے اندر انڈیا کو کھڑکایا تھوڑا سا۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے سیاستدانوں کو، نہیں کریں گے تو لوگ آئیں گے لو جی لمبے پہ آ گئے نے، لو جی بے غیرت نے گل ہی کوئی نہیں کی تھی، وہ سانو گانا کڑتے پے نے، اسی کچھ نہیں کرتے پے۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے، میرا خیال ہے اس سے فکر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کانکریٹلی بات آگے بڑھ رہی ہے امن کی یا نہیں، اور ادھر سے جو سگنلز آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باتوں میں اتنا نہیں جانا چاہیے جتنے کہ سگنلز جو ہیں، جو کانکریٹلی جو ان کے ایکشنز ہیں، یہ جو انہوں نے فارن سیکرٹری لیول سٹاکس جو ہیں اس کو جو کینسل کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سگنل ہے۔ اگر واپس کوئی سگنل ایسا آتا ہے کہ نہیں چلے پھر اس کو ریورٹ کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ڈیزائربل۔ مگر میں سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو بیان دیا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا ریزنیبل بیان دیا ہے، اور کوئی اس میں جنگوازم نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ تو کہنا پڑتا ہے نا یار کہ آپ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، یہ تو ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھا ہی بات ہے، وہ تو کہنا بھی چاہیے کہ لوگ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو دوسری طرف سے کہ لو جی بڑے کمزور ہیں۔
मगर मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर वो अमन चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारी तरफ से जितना जनरल मुशर्रफ ने पहले और उसके बाद जरदारी साहब ने और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो कदम उठाए और जो ख्यालात का इजहार किया, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी बात इसके अंदर कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि यूएन ऑब्जर्वर मिशन आए, इन्वेस्टिगेट करे, तो पाकिस्तान ने तो खुली ऑफर कर दी है कि इन वायलेशन को असेस कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर भारत ये नहीं मानता तो इसका मतलब है दे हैव समथिंग टू हाइड, वेयरएज हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हमारी स्लेट क्लीन है। नहीं, इट डजंट मीन दैट। भारत ये यूनाइटेड नेशंस मिशंस के जो इंक्वायरीज होती है उसको मानता नहीं है, बिकॉज वो कहता है कि इसके साथ यूएन इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहले भी जब हमारी गलती भी थी तो वो ये नहीं कहता था, वो हमेशा यही कहता है इसको बायलैटरली हमने देखना है। यूएन को किसी सिचुएशन में वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ताकि बाद में हम ये ना कह सकें कि ये तो यूनाइटेड नेशंस वाला केस है, इसको वापस लिया जाए क्योंकि ये तो आपने मान लिया है कि इनकी इंक्वायरी हो। तो भारत ये कभी भी नहीं मानेगा कि यूनाइटेड नेशंस का जो ग्रुप है वहाँ जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो भारत नहीं मानेगा। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी गलती है। ये कुछ भी, इसमें बहुत सी चीजें हो सकती थी, वो अब कल शायद डिस्कस करें। ओके, बहुत शुक्रिया इमाम साहब, वक्त खत्म हो गया है। इमरान खान का तारीखी जलसा हुआ, उसके अंदर इमरान खान साहब ने जो सेंटिमेंट का इजहार किया उस हवाले से भी बात होगी, और आज के प्रोग्राम का फीडबैक जिसका हमेशा हमें इंतजार रहता है वो जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।